अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए नज़र डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। खलीजी ममालिक में गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ये इंकशाफ कुवैत में GCC के लेबर इजलास में सामने आया। खलीजी ममालिक की लेबर मार्केट में गैर मुल्की वर्कर्स का हिस्सा 78% हो चुका है। यहाँ 2 करोड़ 46 लाख में से 1 करोड़ 90 लाख वर्कर्स का ताल्लुक बैरून ममालिक से है। हुक्काम का कहना है कि खलीजी मईशतें हुनरमंद गैर मुल्की अफरादी कुव्वत पर इन्हिसार करती हैं, मगर मुकामी शहरियों को रोजगार देने के तवाज़ुन को बरकरार रखना नागुज़ीर है। माहिरीन का कहना है कि ये सूरत हाल अरब ममालिक के लिए अलार्मिंग है और अब मुकामी मुलाज़मीन को तरजीह देने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा सकते हैं। इन इक़दामात का बराह रास्त असर पाकिस्तानी वर्कर्स पर भी पड़ेगा, जो लाखों की तादाद में खलीजी ममालिक की वर्क फोर्स का हिस्सा हैं। यूके ने स्पॉन्सर्ड वर्कर्स से अखराजात वापस लेने पर नई वजाहत जारी की है। कंपनियों ने बढ़ती हुई स्पॉन्सरशिप फीस मुलाजमीन पर डालना शुरू कर दी है। ताज़ा हिदायत के मुताबिक स्पॉन्सर लाइसेंस फीस, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, इमिग्रेशन स्किल्स चार्जेस और इससे जुड़े कानूनी अखराजात किसी सूरत में भी मुलाजमीन से नहीं लिए जा सकते। वीज़ा फीस, हेल्थ सरचार्जेस और डिपेंडेंट फीस जैसी अदायगियां मुलाजमीन से वसूल की जा सकती हैं। ये मुलाजमीन की तनख्वाह के हिसाब में शामिल नहीं होंगी और कम से कम तनख्वाह की शर्त को मुतासिर करेंगी। अब वर्कर्स को तय की गई तनख्वाह पूरी मिलेगी। कंपनियां इसे मसनूई तौर पर ज्यादा जाहिर नहीं कर सकेंगी। होम ऑफिस ने कंपनियों को खबरदार किया है कि कवायद की खिलाफ वर्जी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की मनसूखी का बाइस बन सकती है। यूनान ने यूरोप का सख्त तरीन इमिग्रेशन कानून मंजूर कर लिया है। इसके तहत मुस्तरद शुदा पनाहगज़ीनों को सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। नए कानून के मुताबिक अगर किसी की पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए तो इसे 14 दिन में यूनान छोड़ना होगा। अगर यूनान ना छोड़ा तो इसे 2 से 5 साल कैद और 10,000 यूरो तक जुर्माना होगा। एक मरतबा निकाला गया शख्स दोबारा आया तो जुर्माना 30,000 यूरो तक बढ़ जाएगा। गैर रजिस्टर्ड महाजरीन के लिए हिरासत की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 18 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई है। नया कानून ये भी कहता है कि अगर कोई महाजिर मुसलसल 7 साल यूनान में रहे तो भी इसे रिहायशी हक नहीं मिलेगा, जो कि पहले मुमकिन था। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के इदारों ने खबरदार किया है कि ये कानून उन लोगों को भी मुतासिर करेगा जो पनाह के असल हकदार हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए नई पॉलिसी सामने आई है। USCIS के बाज़ अफसरों को कानून नाफिज करने वाले इदारों के बराबर इख्तियारात मिल गए हैं। ये अफसर इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात कर सकेंगे, गिरफ्तारी कर सकेंगे और केस अदालत में ले जा सकेंगे। ये मॉडल पुरानी इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विसेज के निज़ाम जैसा है, जो 2003 से पहले सर्विस और इन्फोर्समेंट का काम करती थी। माहिरीन के मुताबिक ज्यादा असर उन अफराद पर पड़ेगा जिनके खिलाफ पुराने डिपोर्टेशन ऑर्डर्स, जाली कागजात या क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। ऐसे केसेस पर अब ज्यादा सख्ती होगी। ताहम आम एप्लीकेंट्स, खुसूसन शादी या फैमिली बुनियाद पर अप्लाई करने वाले और साफ रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवारों के केसेस मामूल के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज के बाद कनाडा ने बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स वीज़े मुस्तरद करना शुरू कर दिए हैं। रवां साल वीज़ा रिजेक्शन रेट 62% तक पहुंच गया है। ये गुज़िश्ता 10 वर्ष में सबसे ज्यादा है। पिछले साल ये शरह 52% थी, जबकि इससे भी पहले ये औसत 40% के करीब रहती थी। हुकाम के मुताबिक हाउसिंग बहरान, महंगाई और स्टूडेंट्स की माली कफालत से जुड़े खदशात की वजह से नए कवानीन लाए गए हैं। इनके तहत फंड्स की शर्त डबल की गई, फाइलों की जांच मजीद सख्त होगी और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेने के लिए जुबान की लाजमी शराइत आयद की गई हैं। हुकूमत की जानिब से स्टडी परमिट्स की तादाद भी कम की गई है, जिसका बराह रास्त असर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है। इस पॉलिसी का असर पाकिस्तान, भारत समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक के स्टूडेंट्स पर भी पड़ रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक और इनकलाबी कदम उठाया है।
دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹ پر مصنوعی ذہانت سے چلنے والا ریڈ کارپیٹ اسمارٹ کوریڈور متعارف کرا دیا گیا ہے۔ اس کی بدولت مسافر محض چند سیکنڈز میں امیگریشن کلیئر کر سکتے ہیں۔ اب اس سہولت کو ٹرمینل 3 پر روانگی اور آمد دونوں کے مسافروں کے لیے توسیع دی جا رہی ہے۔ یہ منفرد نظام پاسپورٹ یا کسی دستاویز کے بغیر کام کرتا ہے۔ مسافر صرف کوریڈور سے گزرتے ہیں اور خفیہ سینسرز ان کے چہرے سکین کر لیتے ہیں، جس سے 6 سے 14 سیکنڈ کے اندر پاسپورٹ کنٹرول مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھ 10 افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امریکہ میں شہریت حاصل کرنے کے امتحان کو مشکل بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ امریکی امیگریشن حکام کے مطابق موجودہ ٹیسٹ بہت آسان ہے۔ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ درخواست گزار واقعی امریکی آئین اور ذمہ داریوں سے واقفیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اس وقت امیدوار کو 100 سوالات کی فہرست میں سے صرف 10 سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے 6 درست جواب دینا کافی ہوتا ہے۔ امیگریشن حکام کہتے ہیں کہ یہ معیار ناکافی ہے اور نئے امتحان میں زیادہ سوچنے پر مجبور کرنے والے سوالات شامل ہوں گے۔ ایک مضمون بھی شامل کیا جا سکتا ہے جس میں درخواست گزار کو لکھنا پڑے گا کہ امریکی شہری بننے کا مطلب اس کے لیے کیا ہے۔ یوکے نے ورک اور فیملی ویزوں کے لیے انگریزی زبان کا معیار سخت بنا دیا ہے۔ اب سکلڈ ورکر ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے B2 لیول کی انگریزی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ یہ پہلے B1 تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ امیدوار کو صرف روزمرہ گفتگو ہی نہیں بلکہ کام کی میٹنگز، تفصیلی ای میلز اور پیچیدہ موضوعات پر بھی بات کرنے کی صلاحیت دکھانا ہوگی۔ فیملی ویزے کے لیے شریک حیات اور دیگر بالغ ڈیپینڈنٹس کو بھی پہلی بار داخلے پر انگریزی زبان کا معیار پورا کرنا ہوگا۔ یہ وقت کے ساتھ A1 سے بڑھتے بڑھتے B2 لیول تک پہنچے گا۔ ماہرین کے خیال میں یہ نئی شرائط پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اگر آپ ان کیٹیگریز میں یوکے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انگریزی زبان پر خاص توجہ دینا شروع کر دیں۔ عمان میں غیر ملکی ملازمین کے ورک پرمٹ قوانین مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ اب توانائی، معدنیات، لاجسٹکس، اکاؤنٹنگ، فائنانس اور آڈیٹنگ جیسے شعبوں میں صرف ورک پرمٹ کافی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے متعلقہ حکام سے پروفیشنل لائسنس یا کلاسیفیکیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ یہ شرط نئے ورک پرمٹس کے ساتھ ساتھ تجدید پر بھی لاگو ہوگی، یعنی ان شعبوں میں پہلے سے موجود غیر ملکی بھی متاثر ہوں گے۔ انجینئرز اور فائنانس کے شعبے کے ماہرین پر یہ قانون نافذ ہو چکا ہے۔ دوسرے شعبے بھی جلد اس دائرے میں آنے والے ہیں۔ پناہ کے لیے جرمنی جانے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں۔ جرمنی نے یورپی یونین کی نئی اسائلم پالیسی پر عمل کے لیے مسودہ قانون منظور کر لیا ہے۔ ماہرین اس قانون کو پناہ گزینوں کے لیے سخت قرار دے رہے ہیں۔ کابینہ کی منظوری کے بعد یہ مسودہ اب پارلیمنٹ میں پیش ہوگا۔ نئی پالیسی کے تحت یورپی یونین کی بیرونی سرحدوں پر آنے والے تمام پناہ گزینوں کے بائیو میٹرک اور شناختی جانچ لازمی ہوگی۔ ایسے ممالک جن کی 20% سے کم درخواستیں منظور ہوتی ہیں، ان کی درخواستیں سرحدی مراکز پر ہی نپٹا دی جائیں گی۔ مسترد ہونے پر انہیں براہ راست ملک بدر کیا جا سکے گا۔ مزید یہ کہ درخواست گزاروں کو محفوظ تیسرے ممالک میں بھیجا جا سکے گا۔ ان کی نقل و حرکت یا حراست پر مزید سختی کی جا سکے گی۔ فرانس نے غیر ملکیوں کے لیے ریزیڈنس پرمٹ کی شرائط مزید سخت کر دی ہیں۔ ٹیلنٹ کوالیفائڈ امپلائی ریزیڈنس پرمٹ کے لیے سالانہ تنخواہ کی حد 39,582 یورو مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ 1,30,00,000 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ معیار کم از کم اجرت کی بنیاد پر طے ہوتا تھا۔ اب اسے اوسط سالانہ تنخواہ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ ٹیلنٹ یورپی بلو کارڈ پرمٹ کے لیے یہ شرط اور بھی سخت ہے۔ اس کے لیے اوسط تنخواہ سے 1.5 گنا زیادہ آمدنی درکار ہوگی۔ یہ 59,373 یورو یعنی لگ بھگ 1,96,00,000 پاکستانی روپے بنتی ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی تنظیم کونسل آف یورپ نے یورپی ممالک کو پناہ گزینوں سے متعلق سخت قوانین پر خبردار کر دیا۔ تازہ رپورٹ میں تنظیم کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی درخواستوں، ان کی واپسی اور بارڈرز کنٹرول کے تیسرے ممالک کے حوالے کرنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے غیر قانونی حراست، اجتماعی بے دخلی
اور حتیٰ کہ موت جیسے خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ رکن ممالک ایسے معاہدوں سے پہلے سخت قانونی ضمانتیں، شفافیت اور آزاد مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں۔ چاہے ذمہ داری کسی اور ملک کو سونپی جائے، اصل قانونی ذمہ داری پھر بھی یورپی ریاستوں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ سویڈن نے غیر ملکیوں کے لیے رہائشی قوانین مزید سخت کر دیے ہیں۔ پرانے کاغذی رہائشی پرمٹ 2026 کے وسط تک ختم ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ بائیو میٹرک کارڈ لازمی ہوگا، جس کے بغیر شینگن ممالک میں آزادانہ سفر یا بنیادی سہولتوں تک رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ مستقل رہائش کے لیے بھی شرائط سخت کر دی گئی ہیں۔ جولائی 2027 سے 18 سال سے زائد عمر کی درخواست گزاروں کو سویڈش زبان اور شہری امور کے امتحان پاس کرنا ہوں گے۔ سویڈن حکومت نے ملک بدری کے قوانین مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب حکم صرف اسی وقت ختم ہوگا جب وہ شخص سویڈن چھوڑنے کے 5 سال تک واپس نہیں آئے گا۔ یورپ جانے کے خواب میں جان داؤ پر لگانے والے افغان تارکین وطن ایک بار پھر پکڑے گئے۔ بلغاریہ کے ساحلی گاؤں میں سرحدی پولیس نے 48 افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ ایک وین پولیس کے اشارے پر نہ رکی اور 2 گاڑیوں سے ٹکرا گئی۔ گاڑی سے 24 افغان تارکین وطن ملے، جن میں سے کئی بے ہوشی اور پانی کی کمی کا شکار تھے۔ انہیں پناہ گزین کیمپ میں منتقل کیا گیا۔ ایک اور کارروائی میں بلغاریین ڈرائیور کی گاڑی سے بھی 24 افغان شہری پکڑے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ترکیہ کے راستے یورپ جانے کی کوششیں معمول بن چکی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایئر ٹریول کرنے والوں سے بڑی سہولیات چھین لی ہیں۔ جو بائیڈن کا ایئر لائنز کو ڈسپلن میں لانے والا منصوبہ ختم کر دیا ہے۔ اس کے تحت پرواز لیٹ یا کینسل ہونے پر ایئر لائنز کو مسافروں کو نقد معاوضہ، کھانے پینے اور رہائش کی سہولت دینا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ بائیڈن پلان کے مطابق 3 گھنٹے سے زائد تاخیر پر $200 اور 9 گھنٹے سے زیادہ تاخیر پر $775 تک ادا کرنا پڑتا تھا۔ ساتھ ہی مفت ری بکنگ اور ہوٹل کا انتظام بھی شامل تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے یہ قوانین غیر ضروری اور ایئر لائنز پر بوجھ ہیں۔ اس فیصلے کے بعد امریکہ میں مسافروں کو تاخیر یا منسوخی کی صورت میں اب بھی صرف وہی سہولتیں ملیں گی جو ہر ایئر لائن اپنی پالیسی کے مطابق دیتی ہے۔ سری لنکا کی سیاحت میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اگست میں 1,98,235 غیر ملکی سیاح ملک میں داخل ہوئے۔ یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 20% زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی تعداد بھارت سے آنے والے 47,000 سے زائد سیاحوں کی رہی۔ UK سے 17,000، جرمنی سے 12,000 سے زائد سیاحوں کو خوش آمدید کہا گیا۔ چین، اٹلی، فرانس، اسپین، آسٹریلیا، نیدرلینڈ اور جاپان کے سیاحوں کی آمد بھی نمایاں رہی۔ رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں مجموعی طور پر 15 لاکھ سے زائد غیر ملکی سیاح سری لنکا پہنچے۔ تاریخی مقامات، قدرتی حسن، ساحلی تفریح اور کم اخراجات غیر ملکیوں کو سری لنکا کھینچ رہے ہیں۔ امریکی ریاست جارجیا میں امیگریشن حکام نے ہنڈائی اور LG کی بیٹری پلانٹ پر چھاپا مارا۔ 475 غیر ملکی ورکرز کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان میں تقریباً 300 جنوبی کوریائی شہری بھی شامل ہیں۔ جنوبی کوریا نے فوری طور پر اپنے سفارتکار جائے وقوع پر بھیجے اور ایک ٹاسک فورس قائم کر دی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق چھاپا غیر قانونی روزگار کی تحقیقات کے تحت مارا گیا۔ اس دوران امریکی شہری اور مستقل رہائشی ملازمین کو رہا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ایسے وقت پر پیش آیا جب ٹرمپ انتظامیہ ملک میں غیر قانونی طور پر کام کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ برسٹل میں امیگریشن حکام نے گولڈ بیک سولر فارم پر چھاپا مار کر 15 غیر قانونی ورکرز کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار 4 افراد کے خلاف ملک بدری کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق ان میں قازقستان، ترکیہ، جارجیا، ازبکستان، تاجکستان کے شہری شامل ہیں۔ 13 افراد ورک ویزا ختم ہونے کے بعد پناہ کی درخواستیں دے چکے تھے۔ برطانوی وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ کمپنی کو فی غیر قانونی ورکر 45,000 پاؤنڈ تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی چیک اب مسافروں کے لیے زیادہ آسان ہونے جا رہا ہے۔
جلد ہی مسافروں کو لیپ ٹاپ نکالنے یا 100 ملی لیٹر سے زیادہ لیکوڈز الگ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایئرپورٹ پر جدید سکینرز کی تنصیب جاری ہے، جن کے کامیاب ٹرائلز ہو چکے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی مسافروں کو تیز اور محفوظ طریقے سے کلیئر کرے گی، جس سے ایئرپورٹ پر قطاروں اور طویل انتظار میں کمی آئے گی۔ دبئی ایئرپورٹ نے صرف رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں 4 کروڑ 60 لاکھ سے زائد مسافروں کو پروسیس کیا۔ امریکہ نے ویزا ویور پروگرام کے تحت آنے والے مسافروں کے لیے فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ 30 ستمبر سے ایسٹا کی درخواست فیس $21 سے بڑھا کر $40 ہو جائے گی۔ اس سے یورپ، برطانیہ، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دیگر ممالک کے لاکھوں مسافر متاثر ہوں گے۔ پاکستانی اس فیصلے سے متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ پاکستان امریکہ کے ویزا ویور پروگرام کا حصہ ہی نہیں۔ ایسٹا 2 سال تک یا پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے تک کارآمد رہتا ہے۔ اس اجازت نامے کے بغیر مسافر امریکہ کے لیے فلائٹ یا بحری جہاز پر سوار نہیں ہو سکتے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ جو مسافر 30 ستمبر سے پہلے درخواست دیں گے وہ پرانی فیس یعنی $21 ادا کریں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان میں کیا کیا فراڈ کیے جاتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اور اگر آپ UAE میں مقیم ہیں اور اپنی بیوی کو اسپاؤس ویزے پر UAE بلانا چاہتے ہیں تو ویزے کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نئی اپڈیٹس کے ساتھ ہفتے کی شام پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔